बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मेरे अज़ीज़ अज़जान बहन भाइयों, मेरे शफ़ीक बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह से मैंने बीजिंग से वुहान तक खुबे प्रोविंस का एक कैपिटल सिटी है, यानी कैपिटल सिटी है, और ये वो वुहान है जहाँ से 2019 के दिसंबर में इस वबा का जो आगाज़ था वो इस बदकिस्मत शहर से हुआ। ये शहर जदीद सहूलियात से आरास्ता है, मगर अल्लाह की तरफ से आई हुई मुसीबतें और वबाएँ उनके आगे आज तक कौन बंद बांध सका है। सब अल्लाह हजूर के सामने मजबूर और बेबस हैं। तो मेरी ये वापसी का सफ़र है, मेरा ये वापसी का सफ़र है बीजिंग से वुहान, और वुहान से कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ चाइना सदर्न एयरलाइन से वुहान टू इस्लामाबाद। ये जो वीडियो में मैं अभी इस वक्त ट्रेन में हूँ, और मेरे दाएं हाथ पर और बाएं हाथ पर जो सफ़र के दौरान नज़ारे देखने को मिलते हैं उन सब को अक्कासी करना तो नामुमकिन है, लेकिन चंद एक ज़रूरी बातें इस हवाले से मैं ज़रूर कहूँगा। इसलिए ये जो मेरी वीडियो है ये मेरे मुल्क के पाकिस्तान के काश्तकारों के नाम है, किसानों के नाम और सन्नतकारों के नाम है, जो मुख्तलिफ़ तरह की इंडस्ट्री, मुख्तलिफ़ तरह का जो मशीनरी और उसकी रॉ मटेरियल और उसमें मशगूल और मसरूफ़ हैं। और इसके अलावा ये जो मेरी वीडियो है ये अपने पाक अफवाज के जो अफसरान आला हैं और हुक्काम बाला, जिनके हाथ में जो अनाने इक़्तिदार है सही मानों में, उनके हजूर भी ये, यानी उनको मैं ये डेडिकेट कर रहा हूँ। ये मेरा काफ़ी लंबा सफ़र है, तकरीबन 11:30-12 घंटों का। तो मैं जब सुबह निकला यहाँ से बीजिंग वेस्ट रेलवे स्टेशन से, तो मुझे मिलने के लिए मेरे एक दोस्त बेग साहब आ गए। उनका कोई एक डॉक्यूमेंट था, उन्होंने मुझे मेरे हवाले करना था। तो जब मैं गाड़ी में सवार हुआ, मुझे गाड़ी के मेरे जो कंपार्टमेंट था वहाँ तक छोड़ने के लिए आए। फिर वो गाड़ी चल पड़ी थोड़ी देर के बाद, और मैंने थोड़ा सा दाएं बाएं देखने के बाद कुरान शरीफ जो है वो खोलना शुरू किया, लेकिन नींद इस कदर थी कि मैं ज़्यादा ना पढ़ सका। शायद कोई 1-2 पारे ही पढ़े होंगे, तो नींद तारी हो गई और मैं सो गया। और उसके बाद मेरी आंख फिर 12:30-1 बजे खुली, और मैंने वज़ू वगैरह बना के नमाज वगैरह पढ़ी, और फिर मैं अपने दाएं बाएं, ये दाएं बाएं देखने का जो सिलसिला है ये कोई नया नहीं है, ये बड़ा पुराना मेरी आदत है। जब जितना अरसा मुझे चाइना में सफ़र करते हुए गया, मैंने बेशुमार मरतबा इस रूट पर सफ़र किया है, ग्वांगझो से उरुमुची तक और काशगर तक, और फिर शंघाई, और फिर बीजिंग, और पता नहीं कितने रास्तों पर मैं कितनी मरतबा गया। और मुझे अक्सर रास्ते तो ज़बानी याद हैं, जगह देख के मुझे अंदाज़ा हो जाता है। तो वो लोग जो कि पाकिस्तान की तरक्की में मशगूल हैं, जिस तरह मैंने कहा कि किसान, काश्तकार, मज़दूर और महमार, ज़मींदार, तुलबा,
اور صنعت کار اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ، طلباء، علماء، مشائخ. تو میں صرف سب سے پہلے میں کاشتکار بھائیوں کی طرف آتا ہوں. دائیں بائیں طرف میں جب یہ فیبروری میں مجھے اتفاق ہوا تھا، مارچ میں، تو اس وقت جو گندم تھی وہ بالکل کھیت کے ساتھ لگی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے تازہ تازہ جو ہے نا سبز چادر بچھائی ہو. اب اپریل کے آخری ایام چل رہے ہیں اور گندم اپنا نظارہ جو ہے وہ دکھانے میں حق بجانب ہے. کیا بات ہے، یعنی یہ کاشتکاروں نے کھیتوں کا کونا کونا جو ہے، گوشہ گوشہ، اور پگڈنڈیوں کے دائیں بائیں اور راستوں کے بالکل ساتھ کہیں ایک بالشت جگہ بھی دیکھنے کو ایسی نہیں ملتی جہاں پہ گندم کاشت نہ ہو. اس کے علاوہ سبزیاں ہیں، دوسری اجناس ہیں، سرسوں ہے. تو میرا مقصد، میرا جو اس وقت کہنے کا مطلب ہے وہ صرف گندم ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک گندم ایک ایشو ہے. کچھ کسان تو ایسے ہیں جنہیں پورے سال کی گندم بیچاروں کو کھانے کے لیے بھی پوری نہیں ہوتی، ان کی زمین اتنی تھوڑی ہے، اور جن کے پاس تھوڑی سی ہے انہیں پوری وہ قیمت نہیں ملتی. جب قیمت ملتی ہے تو حکومت خریداری نہیں کرتی، اور جب خریداری بھی کر لے تو وہ گندم حکومت ملک سے باہر بھجوا دیتی ہے اپنے گندے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے. پھر گندم کو امپورٹ کیا جاتا ہے، اور صورتحال پھر یہ ہے کہ آٹا 70 روپے کلو، 80 روپے کلو، 100 روپے کلو، ہم تو 120 روپے کلو لیتے ہیں. بچوں نے بتایا اسلام آباد میں خالص جو چکی کا آٹا ہے. لیکن اگر ہم یہ کسان جو ہیں، اگر صحیح طریقے سے ان کی رہنمائی کی جائے، زمینوں کا جو پاکستان نظام انقلاب و اصلاحات یہ کہتا ہے، میں اس پر بعد میں بات کروں گا کہ دی ایگرو لینڈ مور دین 10 acres از ناٹ یورس. یہ میری انقلابی اصلاحات کا ایک حصہ ہے، ایک اس کی جز ہے، شک ہے کہ ایگرو لینڈ مور دین 10 acres از ناٹ یورس. سملرلی میں نے یہ بھی بولا ہے کہ جو گھریلو، جو ریزیڈینشل پراپرٹی اور لینڈ ہے، مور دین 7 مرلاس از ناٹ یورس. خدا کرے یہ کام اپنے انجام کو پہنچے، پھر آپ دیکھیں خوشحالی جو ہے آپ کے دروازے پر کیسے دستک دے گی. یہ پورے آپ چین میں کہیں بھی سفر کریں، بلند و بالا عمارتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اور شاید یہ کچھ آپ کو دکھا بھی دے، یہ سلسلہ جو ہے یہ دیکھ لیں. یہ تھوڑا سا یہ ہے، لیکن یہ کہاں تک کتنا دکھاؤں گا. یہ بہت بڑا، پورے چائنا میں جہاں بھی جائیں انہوں نے اپنے رہائشی مسئلے کو اس طرح حل کیا ہے. ہماری طرح نہیں کہ زمینوں کی زمینیں اجاڑ دیں. اور یہ دیکھ لیں لاہور کے چاروں طرف گارے، مٹی اور سیمنٹ اور کنکریٹ کے چھوٹے چھوٹے ہم نے وہ بنا دیے اور لوگوں کو زمینوں سے محروم کر دیا، خوشحالی سے محروم کر دیا. میں تو جانتا ہوں کہ ایک نہر کو میری آنکھوں کے سامنے دفن کیا گیا، اس میں مٹی بھری گئی. یہ ظلم ہے. اور ملتان کی کہانی جو ہزاروں درخت آم کے پھلدار درخت کاٹ دیے گئے اور پہاڑیاں کاٹ دی گئیں، اور پوٹھوار کا جو لینڈسکیپ تھا میں انہیں چھوڑ دوں گا، ایسے ہی جانے دوں گا؟ مذاق ہے. یہ زمینیں برباد کر دیں، کسانوں کے ہاتھ سے خوشحالی چھین لیں اور میں انہیں ایسے ہی جانے دوں؟ اتنا آسان ہے؟ چاہے جتنا مرضی طاقتور بندہ کیوں نہ ہوا، کوئی بندہ، ادارہ، میں اس کو مٹی چاٹنے پہ مجبور کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اسے مٹی چٹواؤں گا. وہ قانون اور ملکی قانون، ریاستی قانون کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے زمینیں ہماری برباد کی، انہوں نے ہمارے کھیتوں کو ویران کیا، ہماری خوشحالی اور ہمارے سبزے کو وہ پولوشن میں بدل دیا. یہ بچ کے جا نہیں سکیں گے. جرمانے تو یہ بھریں گے، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں میں.
لیکن اگر انہوں نے بدماشی کی تو جان سے بھی جائیں گے. اور انہوں نے ان کے ذمہ قتل بھی ہیں, بیواؤں کی بددعائیں بھی ہیں, اور یتیموں کی بددعائیں بھی ہیں, زمینیں انہوں نے چھینی ہیں. یہ سب میرے نوٹس میں. چلیں خیر. اچھا, اب کاشتکاروں کے بعد نا صنعت کاروں کی میں بات کرتا ہوں کہ یہ جہاں انہوں نے چین نے جہاں پہ اپنی منصوبہ بندی کی ہے, حکمت عملی کا حصہ ہے کہ ان کی جو فیکٹریوں کا نظام ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے. جی ہاں, بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے. بڑی بڑی میگا پروجیکٹس ہیں, پاور ہاؤسز ہیں, پھر سیمنٹ کے کارخانے, پھر اور طرح طرح کی چیزیں. پاکستان میں تو انڈسٹریلائزیشن ابھی ہوئی ہی نہیں ہے نہ ہمیں پتہ ہے. کسی نے 1 کروڑ کی 2 کروڑ کی فیکٹری لگا لی اور بس, یا یہ فوجیوں نے کچھ بڑے پیمانے پر وہ کی ہوئی ہے, جیسے فوجی سیمنٹ ہے, فوجی فرٹیلائزر ہے. یہ بڑے پروجیکٹ ہیں اور بڑے اچھے پروجیکٹ ہیں. اس طرح کے اگر یہ پبلک کو بھی اس طرح لایا جاتا, لیکن ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ پبلک کو ہر سطح پر ڈسکریج کیا جاتا ہے, حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, اور جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. یہ دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیں ابھی گاڑی آستہ ہوئی ہے, یہ دیکھیں, یہ دیکھ رہے ہیں آپ انڈر کنسٹرکشن. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گی, یہ بڑے بڑے, اور یہ بڑے بڑے ہاؤسنگ ہے. یہ پاکستان میں کیا جا سکتا تھا, لیکن نالائق پانڈے ہمارے ارد گرد 70-72 سال سے. تو اب یہ جان چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ. یہ کرونا جو ہے نا, جو ہم پہ وہ ہو گیا ہے, اپنا غالب آ گیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدد سے یہ کرونا بھی چلا جائے گا. میں برسبیل تذکرہ بات کر دوں کہ جب تک یہ ہیں کرونا ہے, میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر اور ناظر کہہ کے کہتا ہوں, ان کو آج دفع کریں, کل کرونا نہیں ہے. اگر جھوٹ ہو جائے تو یہ ٹائی نہیں, ادھر پھندا باندھ دیں, ٹائی کے بجائے نا پھندا باندھ دیں. یہ جائیں دفع ہو جائیں, رات کو انہیں آج دفع کر دیں. اور جناب انان اقتدار کے اصل مالکان, میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, جس طرح لائے تھے نا خاموشی سے اور کنفیڈینشنلی اور انٹینشنلی, اسی طرح اگر انہیں آپ رات کے اندھیرے میں دفان کر دینا, میں آپ کو وچن دیتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, the second day there is no corona. یہ بھی میرا نسخہ آزما لیں آپ. یہ جب تک پیراسائٹس ہیں یہی کرونا ہے, نہ اور کون کرونا ہے, اور کون سا کرونا ہے. یہ جو ہماری کرونا کو بنیاد بنا کے کہا جا رہا ہے کہ جی ہماری معیشت برباد ہو گئی ہے, ہمارے کاروبار بند ہو گئے ہیں, تو ان کو نکالو نا. کرونا سے نجات لینی ہے تو ان کو نکالو, ان بزدلوں ڈرپوکوں کو نکالو ان کو. پھر دیکھو کرونا ختم, خوشحالی اندرون می آید انشاءاللہ, اور خوب می آید. اگر خدا میخواد انشاءاللہ اینا منحوس مردان منحوس را دفان کنید انشاءاللہ العزیز. خوشحالی در پاکستان می آید. تو یہ صنعت کاری جو ہے نا, یہ اس کے لیے بہت بڑی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے, جو ہم نے نہیں کی. نہ ہم نے ڈیم بنائے. ایک آدمی نے پوسٹ کی, وہ دوست یا میرا, کہ جی جنرل ضیاء کے دور میں ریپ نہیں تھا, خوشحالی تھی. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو یار خدا کے بندے. میں نے بڑی لمبی پوسٹ کی, اسے لکھی, جواب دیا کہ یہ جھوٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. ریپ بھی ہوتے تھے اور بچہ زنی بھی تھی, اللہ معاف کرے. اس کے بعد یہ ٹوکا گروپ, ہتھوڑا گروپ, کلاڑا گروپ, کلاشنکوف, ہیروئن, افغانی, یہ سب اس دور کی اس کے تحفے ہیں, اللہ معاف کرے. لسانی تعصب اور علاقائی تعصب, یہ سب اس کی پروڈکشن تھی جنرل ضیاء الحق کی. اور جھوٹا, زمانے کا جھوٹا, اسلام کے نام پر, دین کے نام پر اس نے ایگزیجریٹ کیا, اللہ اسے بخشے. تو خیر یہ بات تھی صنعت کاروں کی. اس کے علاوہ
اس سفر کے دوران جو میں بائیں اور دائیں دیکھتا رہا خوشحالی کے علاوہ وہ تھا، یہ ابھی کوئی اسٹیشن بھی آ گیا ہے، یہ کہہ رہی یہ کون سا ہے، جنگجو، یہ خنان پروونس کا کیپٹل سٹی ہے جنگجو۔ تو بہرحال 15 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے۔ تو اب جو دوسرے میرے صاحبان تھے جن کا میں نے ذکر کیا کہ طلباء، مشائخ، علماء اور سیاستدان، بیوروکریٹس اور ہمارے ججز، وکیل نکلے نا باہر، اب یہ جو لوزی قرارداد پیش کی ہے بزدلوں نے اور ٹکا گیروں نے۔ آپ کو ایک مقطع سنا دوں، چلیں سن لیں پھر۔ میرا اپنا لکھا ہوا ہے اور 1982 کا ہے، جب مجھے شاعری کرنا نہیں آتی تھی، اس وقت کا ہے، جب صرف میں الفاظ کے کھینچا کرتا تھا۔ اس خاک نے جنے بہت اہلکار بھی، اس خاک نے جنے بہت اہلکار بھی، عالم و فاضل بھی اور گلوکار، عالم و فاضل بھی اور قلمکار بھی، گلوکار نہیں، عالم و فاضل بھی اور قلمکار بھی، یہاں گل بھی ہے، بلبل بھی ہے، گلزار بھی، نظر آتے ہیں مجھے بہت سارے غدار بھی۔ ویسے اصل تو ہے بہت کچھ غدار بھی، لیکن ابھی میں جذبات میں بہت غدار کہہ گیا۔ چلیں، تماشا دیکھتے رہے اس کی بدحالی کا یہ سیاستدان، مجاہد بھی، غازی بھی اور چند نام کے مسلمان۔ ایسٹ پاکستان ادھر پورا دے آئے اور 92-93 ہزار قیدی بھی کروا کے آگے ہمارے غازی، ماشاءاللہ زندہ باد ہیں۔ تماشا دیکھتی رہی عدم میں قائد کی روئے بے کراں، یہ میرے جانشین ہیں کہ نیت کے شیطان۔ گر خدا نے چاہا تو ایک روز یہ لوگ رسوا عام ہوں گے، جبینوں سے اتر کر خاک پر منظر عام ہوں گے، انشاءاللہ العزیز الکریم۔ تو یہ تھا سارا، تھوڑا سا اگر میں بنانا چاہوں تو یہ بہت لمبا سلسلہ ہے، میں اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو لفظ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں سب کو باہر آنا ہوگا۔ اور یہ جو اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے کہ لوگ باہر مظاہرے نہ کریں، باہر نہ نکلیں، وہ اس کی SOPs کا احترام کریں، کرونا صاحب کا احترام کریں، مرنے سے بچیں، اور ناموس رسالت کی بات نہ کریں، باہر نہ نکلیں، تو یہ سارے ٹنگوسلے ہیں نا آپ۔ اور یہ جو 2 نمبر کے یہ جو آپ نے یہ ماسک وغیرہ یہ بن رہے ہیں، بنوا رہے ہیں، امپورٹ ہو رہے ہیں، مشینری ہوئی ہے، یہ بھی پنڈورا باکس کھلے گا نا کہ کتنے ارب روپوں کی جو ہے وہ گھپلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے جناب والا کہ ان لوگوں سے ہماری نجات دلوائیے، اور کرونا سے جو ہے نا وہ کرونا ان سے بلا واسطہ ان سے جڑا ہوا ہے، تو ان کو نکالیے تو کرونا خود بخود نکل جائے گا انشاءاللہ۔ کم از کم پاکستان کی میں گارنٹی کرتا ہوں، دوسرے ملکوں کا تو میں بات نہیں کر رہا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔